तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मेरी दिली दुआ है कि आप मसीह से मिलें और उस निजात को हासिल करें जो उसने सलीब पर मसलूब होकर हमारे लिए अजीम फ़िदिया दिया। वो हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ ताकि हम निजात हासिल करें। नाजरीन, हम यूहन्ना के पहले ख़त के दूसरे बाब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत का मुताला करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलें और हमारे साथ मुताले में शरीक हों। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें 15वीं आयत से इस हवाले का उन्वान बता दीजिए। इसका उन्वान है दुनिया से मोहब्बत ना रखो। यहाँ वो नौजवान से मुखातिब हुआ और उसने बुजुर्गों के लिए लिखा, और अब दूसरी मर्तबा जवानों से मुखातिब हुआ। फिर उसने बच्चों को मुखातिब किया, ये खुदा के ख़ानदान के लोग हैं, उसके बुजुर्ग और उसके जवान और उसके बच्चे। और ये हिस्सा जवानों के लिए लिखा है क्योंकि जवान लोग दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाते हैं। उसने उनको तंबी की और इसका उन्वान है दुनिया से मोहब्बत ना रखो। इन आयात की तफसील में जाने से पहले मैं जवानों के दुश्मन के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ। उनकी दुश्मन ये दुनिया है। खुदा के घराने में इंसान बच्चे से बढ़कर जवान और फिर बुजुर्ग होता है, और जिन बच्चों ने खुदा को जाना फिर वो जवान हुए और उसके बाद वो बुजुर्ग हुए। देखें भाई, किसी भी खानदान में मैं कहूँगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जिस बच्चे की जिस्मानी बढ़ोतरी ना हो रही हो, वो बढ़ ना रहा हो, तो उसके माँ बाप नहायत दिल बर्दाश्ता होते हैं। मामूल के मुताबिक एक इंसान पहले बच्चा, फिर जवान और फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, और यही असूल है कि माँ बाप अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं और इससे उनका दिल खुशी से भर जाता है। और खुदा के घराने के लिए भी यही है। और जो उस घराने में पैदा हुए, ये उनके लिए शर्मिंदगी की बात नहीं। जब वो पैदा हुए तो वो बच्चे होते हैं और फिर उनकी बढ़ोतरी की तरतीब है। और पहले पतरस के दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि नामौलूद बच्चे की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। एक बच्चे के लिए उसके माँ के दूध से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता और वो दूध मांगता है, उसे दूध चाहिए। पतरस रसूल कहना चाहता है कि खुदा के कलाम से ऐसे ही मोहब्बत रखें, खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि बढ़ते जाओ। किसका? बड़ा होना, यानी बच्चों से जवान होना और फिर बुजुर्ग होना एक खूबसूरत तजुर्बा है। मतलब कि एक इंसान पहले बच्चा होता है, फिर बढ़ता है और जवान होता है, फिर बूढ़ा। और किसी ने इसको नूह की कश्ती से तशबीह दी। उसकी 3 मंजिलें थीं और इस कश्ती में मौजूद सब, ख्वाह वो किसी भी मंजिल पर बैठे हों, वो सब के सब बच गए थे। यकीनन इसमें सबसे ऊपर वाली और फिर नीचे वाली और फिर सबसे नीचे वाली मंजिल थी। ये बढ़ोतरी है। और खुदा के घर में भी बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब मौजूद हैं और सभी बच जाते हैं। 12वीं आयत इसमें लिखा है कि ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। और ये सच है। जैसा कि आपने बताया कि बच्चे खालिस दूध पीकर ही बढ़ते हैं और ये खालिस रूहानी दूध खुदा का कलाम है। भाई यूसुफ, दूध में 2 तरह से मिलावट की जा सकती है, या इसमें कुछ मिलाया जाए या इसमें से कुछ निकाल लिया जाए ताकि ये पतला हो जाए। और दर हकीकत अखीर ज़माने में भी खुदा के कलाम को इसका सामना होगा। हम कुछ रहनुमाओं को देखते हैं,
وہ वही कलाम सुनाते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। और मिसाल के तौर पर हिजकिय्याह की किताब पर कोई भी कलाम नहीं सुनाना चाहता, मुकाशफा की किताब या दानियल की किताब का मुताला नहीं करवाता, और बहुत सी मिनिस्ट्रीज और कलाम 2 या 3 उन्वान के गिर्द ही घूमते रहते हैं और वो कलाम सुनाते हैं जो लोगों के दिलों को पसंद आए। ये रोगन को निकाल कर टुकड़े पेश करने के मुतरादिफ है, या खुदा के कलाम में कुछ शामिल करना। और बहुत से खादिम दुनियावी रहनुमाओं की बातें इसमें शामिल करते हैं जो कलाम के मुतरादिफ हों। भाई यूसुफ, आप हमें इन सब के खतरात के मुतल्लिक आगाह कीजिए। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि खुदा के कलाम में कुछ इजाफा करना या फिर खुदा के कलाम में से कुछ कम करना, ये धोखा देना है। और पौलुस रसूल ने इब्रानियों के खत में ईमानदारों को फरमाया कि उनको सख्त ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सख्त ग़िज़ा जवानों के लिए होती है, क्योंकि कोई भी बड़ी उम्र में दूध नहीं पीता, क्योंकि दूध सिर्फ बच्चों के लिए होता है, ये उनके लिए अहम ग़िज़ा है। और हम बढ़कर जवान कैसे होते हैं? खुदा के कलाम से। और मैं कहूँगा कि ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। बाइबल मुक़द्दस ये हमारे ईमान की बुनियाद है और यही हमारे निजात का वाहिद ज़रिया है और हमारा रूहानी हथियार है। हम इसमें से कुछ घटा नहीं सकते और इसका हर लफ्ज़ खुदा की तरफ से है और ये हमारी इस्लाह के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम इसमें ना बढ़ाते ना इसमें से कुछ घटाते हैं। फिर 15वीं आयत में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। भाई यूसुफ, आपने शुरू में इसका तस्करा किया कि ये अल्फाज जवानों के लिए हैं जो दुनिया की मोहब्बत में पढ़ सकते हैं, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यहाँ लिखा है ना दुनिया से मोहब्बत रखो। हमें दुनिया के मानी समझाएं। नए अहदनामे में लफ्ज़ दुनिया के मैं कहूँगा 3 मानी हैं। दुनिया यानी लोग, ये यूहन्ना 3:16 में लिखा है और ये वाज़ेह तरीन आयत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यानी कि उसने हर कौम के लोगों से मोहब्बत रखी। और इसका दूसरा मानी मादी चीज़ है। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले पैदा हुई, और यहाँ तख्लीक के लिए दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। खुदा ने हमें दुनिया की सब चीज़ें बख्शी हैं। ऐ मेरे रब, जब हैरत में मैं देखता और सोचता तेरी कुदरत का कमाल, आसमां के तारे, बादलों की गर्ज में मैं देखता आलम में तेरा जलाल, तब गाती मेरी रूह तेरी सना, तू है अजीम। लेकिन पहले यूहन्ना में दुनिया का जिक्र मनफी मानों में हुआ है। देखें, मिसाल के तौर पर 5वें बाब में ये लिखा है कि सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, ये बाप की तरफ से नहीं है, बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें मिट जाती हैं। यहाँ दुनिया के लिए कास्मोस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी वो निज़ाम है जो शैतान ने बनाया और उसको खूबसूरत जाहिर किया ताकि इंसान खुदावंद अपने खुदा से दूर रहे और फिर खुदावंद अपने खुदा की तलाश ना करे और उसकी आरजू ना करे जिसने उसको तख्लीक किया है। पर अफसोस के शैतान के सब निज़ाम बातिल हैं और एज़नहोवर ने खिला के फ़लसफ़े को मुतारफ करवाया। इससे पहले शैतान ने इसको पूरा करने का काम किया। भाई वो क्या है, मुझे समझाएं। जब खुदा ने आदम को बाग से निकाल दिया तो उसने वापस जाने की ख्वाहिश तो की होगी, फिर शैतान इंसान को इस दुनिया में मसरूफ रखने में किस तरह कामयाब हुआ कि खुदा की तरफ मुतवज्जा न होने दे। पैदाइश 3 में आदम को बाग अदन से निकाला गया और फिर पैदाइश के चौथे बाब में दुनिया और मज़ाहिब शुरू हुए। जी, बल्कि दुनिया से पहले मजहब शुरू हुआ, यानी पैदाइश 4 में। मैं कहूँगा कि काइन ने अपने लिए एक मजहब बनाया और मैं कहूँगा ये इंसानी और शैतानी मजहब था। और हम इसको यूं जानते हैं क्योंकि वो एक कातिल है। उसने खुदा के सामने एक कुर्बानी गुजरानी, लेकिन अपने भाई का कत्ल किया। एक मजहब जिसमें दूसरों को कत्ल किया जाए तो वो शैतान का बनाया मजहब है। और बाइबल फरमाती है कि काइन की मानिंद ना बने जो शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया। पैदाइश 4 यहाँ पर लिखा है कि उसने मौसीकी के साज और पैसों की इजाद की, तिजारत की और शहर बनना शुरू हुआ। ये दुनिया मजहब है और मजहब दुनिया से भी पहले मौजूद है। और मैं कहूँगा आज तक हम इस दुनिया को
ہم مذہبی دنیا کہتے ہیں، صحیح۔ اور میں کہوں گا کہ ایک دنیا خوشی کی دنیا ہے۔ یوحنا نے اس دنیا کا ذکر کیا ہے، اس کے اصول اور فلسفے کی بات کی ہے جو انسان کو خدا سے دور کرتے ہیں کیونکہ اس کو خدا کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ میرے عزیزو، ہم شریر پر غالب کیسے آئیں؟ تو جواب ہے خدا کے کلام سے۔ ہم افسیوں کے خط کے 6 باب میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اگر آپ خود کو شریر سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو جاننا ضروری ہے۔ بہت سے ایماندار اس دنیا کے گناہوں کے آگے جھک جاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے۔ ہم دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں تاکہ توانا رہیں، اور اسی طرح ہمیں روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا میں مضبوط ہوتے جائیں۔ پندرہویں آیت میں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ اس نے دوسری آیت میں دنیا کی محبت اور خدا کی محبت میں موازنہ کیوں کیا ہے؟ جی بھائی یوسف۔ جی بھائی، میں کہوں گا یہ ایک خوبصورت بیان ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس ہمارا سہارا ہے، صحیح۔ جو ہمیں سہارا دیتے ہیں۔ اور ہمارے اس دنیا میں 3 دشمن ہیں، یہ دنیا، جسم اور ابلیس۔ اور جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ شیطان مسیح کا دشمن ہے۔ اور مسیح نے متی 13 باب میں واضح فرمایا، وہ کڑوے دانے بو گیا ہے ابن آدم کے اچھے بیج بونے کے بعد۔ سو میں کہوں گا کہ شیطان مسیح کا دشمن ہے، اور یہ دشمنی بہت پرانی دشمنی ہے۔ اور پیدائش کے 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، عورت کی نسل اور شیطان کی نسل، شیطان اور عورت کی نسل۔ اور روح القدس اور جسم گلتیوں 5:16 میں بہت واضح ہے، کیونکہ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف۔ اور میں کہوں گا کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اچھی بات ہے کہ دنیا ہمارے خلاف ہو، لیکن باپ کی محبت ہم میں ہو، یوں ہم دنیا کی تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، کیونکہ باپ کی محبت ہم میں ہے اور مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے نام کو جلال ملے، وہی ہمیں شیطان پر غالب آنے میں مدد کرتا ہے، اور روح القدس ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے جسم کے کاموں کو شکست دیتا ہے۔ بھائی یوسف، اس آیت کے ذریعے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب باپ کی محبت ہمارے دل میں ہو تو ہم تسلی پاتے ہیں۔ اس سے ہم دنیا کو رد کرتے ہیں اور دنیا کی محبت ہم میں نہیں ہوتی۔ یہ واضح کرتا ہے کہ بہت سے ایماندار ہوتے ہوئے دنیا میں مصروف کیوں ہیں۔ مثلا لوط سدوم کو گیا، یہ دنیا ہے، اس کے دل میں باپ کی محبت موجود نہیں تھی۔ جی، ہم دنیا کی چیزوں پر کیوں اور کب غالب آ سکتے ہیں؟ جب باپ کی محبت ہم میں ہو، جب ہمارے دل خدا کی محبت سے پر ہوں تو ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اس کے بعد 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ اس دنیا کی 3 چیزوں کے متعلق بتائیے، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ کسی نے اس کو ہائی وے کہا ہے، جیسے کسی شہرا کے ذریعے شیطان آپ کے دل میں آتا جاتا ہے، اور یہ کون سا ہے؟ اور پہلی بڑی صحیح راہ جسم کی خواہش اور دوسری بڑی راہ آنکھوں کی خواہش ہے، اور میں کہوں گا کہ تیسری بڑی راہ زندگی کی شیخی ہے۔ اور بھائی ایاد، میں کہوں گا کہ اگر ہم باغ عدن میں ہوئے گناہوں پر غور کریں تو وہاں میں کہنا چاہوں گا جسم کی خواہش،
آنکھوں کی خواہش اور جسم کی شیخی ہے۔ ہوا کو بہکایا۔ بالکل، لکھا ہے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے، ابھی اس نے اسے چکھا نہیں تھا، پر اس نے سوچا کہ یہ بہت لذیذ ہوگا، اسے چکھے بغیر ہی اسے کھانے کے لیے لذیذ جانا۔ اور پیدائش کے 3 باب کو مزید پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آنکھوں کی خواہش خوشنما معلوم ہوتی ہے، آنکھوں کو، یہ آنکھوں جی، کو اچھی خوشنما، لگتی ہے، عقل بخشنے کے عقل لیے بخشنے کے خوب لیے ہے، خوب ہے۔ کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کے لیے خوشنما، یہ آنکھوں کی خواہش ہے۔ آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے کہ انسان خدا کی مانند بن جائے، یہ صحیح۔ زندگی کی شیخی ہے، کیونکہ شیطان نے عورت کو بہکایا کہ وہ اس درخت کا پھل کھانے سے خدا کی مانند بن جائے شان و گی۔ شوکت ہوگی۔ شان و شوکت۔ ٹھیک ہے، یہ 3 خواہشات باغ عدن میں ہوا کے سامنے موجود تھیں جو زوال کی وجہ بنی، اور شیطان نے یہ ہتھیار استعمال کیا۔ مسیح کا نام مبارک ہو، شیطان نے مسیح کو بھی آزمایا۔ ان 3 خواہشات اور شیطان کے آزمانے کے درمیان کیا تعلق موجود ہے؟ جی، متی 4 باب اور لوکا 4 باب میں شیطان کے مسیح کو آزمانے کے متعلق لکھا ہے، اور یہاں پر شیطان مسیح کی پہلی آزمائش لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، یہ جسم کی خواہش ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تب مسیح نے 40 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، وہ بھوکا تھا، لیکن باغ عدن میں موجود ہوا، میں کہوں گا کہ وہ سب چیزوں سے سیر تھی، اور باغ عدن میں ہر طرح کا خوشنما درخت موجود تھا۔ یہ پہلی آزمائش تھی، اور پھر وہ اس کو پہاڑ پر لے گیا اور اس کو دنیا کی سب سلطنت دکھائی اور کہا کہ یہ میں تجھے دوں گا۔ یہ کتنی عظیم اور شاندار ہے۔ آنکھوں کی خواہش، صرف مجھے سجدہ کر۔ اور پھر تیسری خواہش، وہ اس کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور اس سے کہا اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ خود کو ہیکل کے کنگرے سے گرا دیں، یہ ایک بہت بلند جگہ ہے اور آپ کو کچھ نہ ہو، لوگ جمع ہو جاتے، وہاں لوگ اکٹھے ہو کر آپ کی تعریف کریں گے۔ یہ زندگی کی شیخی زندگی ہے، کی شیخی، پر وہ بالکل۔ فتح یاب ہوا۔ مسیح کے کلام کے وسیلے سے وہ غالب آیا، صحیح۔ اس لیے یوحنا نے جوانوں کے لیے لکھا، وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو، لیکن دنیا کی راہ سے ہوشیار رہو جس سے شیطان دلوں میں بستا ہے۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہتا ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہے، دنیا کی خواہش اور اس کی خواہش۔ جی، خدا کے بندے نے کہا، وہ ایک انگریز تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مرحوم کے نام کے ساتھ لیٹ یا پھر پاسڈ اوے کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جب کوئی مقدس وفات پا جائے تو ہم اس کے لیے پاسڈ اوے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ دنیا ویسی ہی ہے۔ جی، در حقیقت سچ اس کے ساتھ ذرا الٹ ہے۔ ہمیں قریب، یہ بالکل۔ الفاظ پاسڈ اوے دنیا کے لیے کہنے چاہیے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا، اور یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹ جاتی ہیں، صحیح۔ اور اس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ دنیا مٹ جائے گی، دنیا مٹ رہی ہے جی، اب بھی۔ جی، مثلاً جب ہم کوئی نئی گاڑی یا پھر کوئی نیا سوٹ خریدیں تو ایک دن کے بعد وہ نئی نہیں رہتی، اب وہ نئی نہیں۔ اب وہ بالکل نئی جیسے نہیں۔ آپ ایک پھول کو توڑ لیں تو وہ اگلے ہی دن مرجھا جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح میں کہوں گا کہ دنیا کی چیزیں مٹ جاتی ہیں، اور ہمیں بھی اس دنیا کی چیزوں کے دھوکے میں نہیں رہنا ہے۔ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ہم دنیا کے مٹنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ مقام، پیسہ، دولت اور املاک، یہ سب انسان کو مصروف رکھتا ہے تاکہ خدا سے دور رہے۔ بھائی یوسف، دنیا کا اختتام عنقریب ہونے کو ہے، اور دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ بھی بہت قریب ہے۔ آپ کسی مال میں جائیں تو کوئی کہتا ہے فلاں چیز $1 کی ہے، پر اگلے دن اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ اس دنیا کی بھی ایکسپائری نزدیک ہے، لیکن اس میں موجود سب کچھ انسان کی نظر میں خدا کے معاملات نہیں۔ یہ بیان کرے کہ شیطان انسان کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ بالکل، شیطان دنیا کے لوگوں کو یہ تصویر دکھانے کی کوشش کرتا ہے
اور ان کو دنیا کی ایسی تصویر دکھاتا ہے کہ دھوکہ کھائیں، اور اسی لیے مسیح نے کہا اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو۔ لکھا ہے بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ جی پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا دن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ آپ اس کو کس آنکھ سے دیکھتے ہیں جانچیں۔ اور کیسے جاننا چاہتے ہیں؟ مقدس کے باہر آپ آصف کی طرح شریر پر رشک کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ سب اچھا اور آپ کے ساتھ برا، کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت آتی رہتی ہے اور میں ہر صبح تادیب پاتا ہوں۔ جب تک میں خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچوں، یقیناً تو ان کو پھسنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، وہ حادثے سے بالکل فنا ہو گئے، جیسے جگ اٹھنے والا خواب کو یہ دنیا صحیح۔ لوگوں کے لیے ایک خواب ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہت سے لوگ اس دنیا کی چیزوں کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مثلا میرے پاس $10,000 ہیں، میں اس کی ایک گاڑی خرید سکتا ہوں، اس کو کچھ سالوں تک استعمال کر کے میں اس کے منافع کا حساب کرتا ہوں۔ ایسے ہی جب میں بائبل مقدس اور خداوند کے کلام میں حصہ ڈالوں، روحوں کو جیتوں، تو یہ ابدی معاوضہ ہوگا۔ ابدی طور پر اس کی اہمیت ہے، کیونکہ اس دنیا میں موجود سب کچھ مٹ جائے گا، لیکن جو اوپر سے جس کی اہمیت ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس دنیا میں موجود سب کچھ مٹا دیا جائے گا، لیکن کلام خدا کے الفاظ وہ کبھی نہیں مٹیں گے، وہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ یوحنا کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے اب تک قائم رہے گا۔ خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے اس کی مرضی جاننا ضروری ہے۔ ہم اس کی مرضی کو کیسے جانیں؟ دیکھیں بھائی، کلسیوں کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں پولس رسول نے دعا کو خدا کی مرضی جاننے کا طریقہ بتایا۔ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے ساتھ علم سے معمور ہو جاؤ۔ اور خدا کا کلام اس کی مرضی جاننے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ زبور 40 میں واضح طور پر اسے بتایا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ جو شخص کلام پڑھے اور دعا کرے کہ خدا اس کے ذہن کو منور کرے، وہ خدا کی مرضی کو جان لیتا ہے، اور جب وہ جان لیتا ہے تو وہ اس میں خوش رہتا ہے۔ یہاں پر اس کی مرضی کو جاننے کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، جو چلتا ہے، بلکہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اور جب ہم کلام اور دعا کے وسیلے سے اپنے خداوند خدا کی مرضی کو جان لیں اور اس سے یہ درخواست کریں اور اس سے کہیں کہ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا ہے کہ آپ نے بتایا کہ اس کی مرضی جان لینا کافی نہیں، بلکہ پوری کرنا ہے۔ صحیح۔ یونا خدا کی مرضی جانتا تھا، بالکل۔ کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ نینوا کو جائے، پر اس کی مرضی پوری نہ کی۔ بہت سے ایماندار خدا کی مرضی سے واقف ہے، پر ان کے اندر نافرمانی ہے جو ان کے برتاؤ کی وجہ بنتی ہے۔ وہ اپنے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں۔ آپ ہمیں ایسے ایماندار کے متعلق بتائیں کہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے۔ جی ہاں، لکھا ہے دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹ جاتی ہیں، اور میں کہوں گا پہلے کرنتھیوں کے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ بدلتی، جی بالکل، شکل یعنی کہ اس کی وضع، اور صحیح۔ یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب وہی دنیا ہے پر شکل مختلف ہے، جس نے لاکھوں کو دھوکہ دیا ہے۔ جی، پر جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے اس کے لیے پہلے زبور میں لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس جو پانی لگایا کی گیا ندیوں ہے، کے اور پاس شریر لگایا گیا ایسا ہے۔ نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ ایماندار قائم رہتا ہے، اور جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس کے برعکس نہ وہ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے، نہ وہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے، بلکہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں ہی مٹ جاتی ہیں۔ اس ساری کا دنیا، نظام اور سلطنتیں
دنیا کے سب مقام، دنیا کے پہاڑ اور سب کچھ بدلتا جاتا ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے ابد تک قائم رہے گا، کیونکہ یہ سب دھوکہ ہے، پر خدا سچا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم مطالعہ جاری رکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو بھی برکت دے۔ عزیز ناظرین، یوحنا رسول نے خدا کے گھرانے کے جوانوں سے بات کی، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ یہ صرف ایک طریقے سے ممکن ہے کہ اس خطرناک جال سے بچا جائے۔ اگر باپ کی محبت ان کے دل میں موجود ہے، جیسے بیماری سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکہ ہوتا ہے، یوں ان کے دل میں باپ کی محبت موجود ہو، پھر وہ دنیا کی محبت اور اس کی خواہشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اے میری جان، تو زوروں میں چل۔ شیطان ہمیں روزانہ بہت سے طریقوں سے راغب کرتا ہے، لیکن آپ باپ کی محبت سے پر ہو کر آئیں، خدا کے کلام سے مطمئن ہو کر آئیں۔ آپ کا دل اور دماغ اور ہاتھ اس سے بھرے ہوں۔ جب یہ اس سے پر ہوں گے تو اس میں دنیا کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ جب آپ کی آنکھیں بھری ہوں تو دنیا کی چیزوں کو ان میں جگہ نہ ملے گی۔ آپ کا دل باپ کی محبت سے بھرا ہو اور باپ کی محبت کو جان لیں تو یقیناً آپ کے دل میں دنیا کی محبت کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ عملی آزمائش ہے کہ خدا کے فرزندوں کو نمایاں کرے تاکہ ان کی روحانی بڑھوتی ہو۔ جب آپ خدا کی مرضی جان لیں تو اس کی مرضی پر چلنے کا وقت بھی مانگیں۔ مرضی جان لینا کافی نہیں، بلکہ اس پر چلیں اور اس پر قائم رہیں۔ ناظرین، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ سب مقام، رتبے، دنیا کے تمام تر کام، اس کے لوگوں کی سب امید ختم ہو جائے گی، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس لیے ناظرین، قائم رہنے والی چیز کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ یہ دنیا جلد ختم ہو جائے گی، سو آپ خداوند اور اس کے کلام میں مسرور رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ عايز أدوب في الكتاب وأعيش بين السطور وارتاح أنا من عذاب البعد والفتور. عايز أدوب في الكتاب وأعيش بين السطور وارتاح أنا من عذاب البعد والفتور. ده انا ياما مسكته بايديا وما حسش قلبي بيه، وياما قريته بعينيا وما عشتش باللي فيه. ده انا ياما مسكته بايديا وما حسش قلبي بيه، وياما قريته بعينيا وما عشتش باللي فيه، وما عشتش باللي فيه. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.